मंगल है अप्रैल की 30 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड की जानिब से $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद माशी इस्तेहकाम आएगा। वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन उनके समरात माशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। इससे पहले आलमी मालियाती फंड यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इरसाल करदा एक खत में मुतालबा किया था कि खुफिया इदारों की जानिब से जजेस पर असरअंदाज होने और मुबैना मुदाखलत के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अदालत ने तमाम फरीकैन से तहरीरी मारूजात तलब करते हुए केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा ने हेरात में शिया मस्जिद पर कल रात होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें एक बच्चे समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हुए। यूनामा ने जोर दिया है कि मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और अफगानिस्तान की शिया कम्युनिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इससे पहले सूबे हेरात के गोजारा जिले में पीर की रात शिया नमाजियों पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 नमाजी जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। तालिबान की वज़ारत दाखिला ने हमले की तस्दीक की है। काबुल में ईरानी सिफारतखाने ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान के साथ ताउन का इजहार किया है। भारत ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की वो रिपोर्ट सख्ती से मुस्तरद कर दी है जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक साबिक एहलकार खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मुबैना नाकाम साजिश में मुलव्वस था। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा कि रिपोर्ट में एक संगीन मामले पर गैर जरूरी और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। उनके बकौल भारतीय हुकूमत ने मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद, दहशतगर्दों और दीगर नेटवर्क्स पर अमरीकी हुकूमत की जानिब से शेयर की गई सिक्योरिटी तशवीश की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देती है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी मामले की जांच कर रही है। पन्नू खालिस्तान तंजीम 6 फॉर जस्टिस से वाबस्ता हैं और भारत में मतलूब हैं। भारत की पुलिस ने खबरसां इदारे AFP को बताया है कि कम से कम 7 माओ नवाज बागियों को मंगल के रोज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुल्क के वस्ती जंगलात में एक दहाइयों से जारी लड़ाई में ये ताजा तरीन झड़प है। ये हलाकतें वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज हिस्से में हुई हैं, जो इस साल बागियों के कैंपों पर कई मोहलिक हमलों का मकाम रहा है। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं और झड़प के मकाम से बड़ी मिकदार में खुदकार असलहा भी बरामद किया गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मिस्र और कतर के सरबराहान को फोन करके गजा जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के बारे में बात की है, जबकि इसराइल के गजा में ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर ने दोनों रहनुमाओं पर जोर दिया कि हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। इससे कबल हमास ने जंगबंदी माहदे के लिए तजावीज पेश की थी, जिस पर इसराइल ने हफ्ते को अपनी जवाबी तजावीज सामने रखी थी।
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی تجویز کو فوری طور پر قبول کرنا چاہیے۔ بلنکن نے کہا کہ حماس کے پاس ایک تجویز ہے جو اسرائیل کی طرف سے غیر معمولی طور پر فراخ دلی کا مظاہرہ ہے، اور اس لمحے میں غزہ کے لوگوں اور جنگ بندی کے درمیان واحد رکاوٹ حماس ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے۔ بلنکن نے یہ بیان سعودی دارالحکومت ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں دیا۔ بلنکن سعودی عرب کے دورے کے بعد آج مشرق وسطیٰ کے اپنے اگلے پڑاؤ اردن کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بہت قریب ہیں، تاہم یہ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب ریاض اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لائے گا۔ وہ پیر کو ریاض میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ادھر سعودی عرب اسرائیل کی جانب سے دو ریاستی حل کے لیے یقین دہانی کو مستقبل کے کسی بھی معاہدے کے لیے اولین شرط قرار دیتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا سے نیو انگلینڈ تک درجنوں کیمپسز کے طلباء غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطینی حامی ریلیوں نے کیمپس میں اس بات پر شدید بحث چھیڑ دی ہے کہ اسکول کے اہلکاروں کو آزادی اظہار اور نفرت انگیز تقریر کے درمیان لائن کہاں کھینچنی چاہیے۔ کچھ اسرائیل نواز مظاہرین نے دوسرے فریق پر یہود دشمنی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے والے طلباء کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایسے طالب علم سیمسٹر مکمل کرنے کے لیے نااہل ہوں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب احتجاجی طالب علموں نے نیو یارک سٹی کیمپس میں خیمے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ پیرس ریجن اتھارٹی نے منگل کو فلسطین کے حامی مظاہروں کی وجہ سے ملک کی سب سے باوقار یونیورسٹیوں میں سے ایک سائنسز پو کے لیے فنڈنگ کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ پیرس کے مضافاتی علاقے کی دائیں بازو کی سربراہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ انہوں نے سائنسز پو کے لیے تمام علاقائی فنڈنگ کو اس وقت تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ وہاں صورتحال پر امن اور سیکیورٹی بحال نہیں ہو جاتی۔ چین کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ حریف فلسطینی گروپوں حماس اور الفتح نے بیجنگ میں ہونے والے اتحاد کے مذاکرات میں مفاہمت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں بتایا کہ فلسطینی قومی آزادی کی تحریک اور اسلامی مزاحمتی گروپ کے نمائندے بات چیت کے لیے چند روز قبل بیجنگ پہنچے تھے۔ لن جیان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے فلسطینی داخلی اتحاد کو فروغ دینے اور مزید بات چیت کے لیے ایک معاہدے پر پہنچنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیشہ کے گورنر نے روسی میزائل حملے کے بعد منگل کو ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ گورنر اولیہ کیپر نے کہا کہ روسی حملہ اوڈیشہ شہر کے مقبول ترین حصوں میں سے ایک پر کیا گیا جہاں مقامی لوگ اور سیاح چہل قدمی اور کھیلنے جاتے ہیں۔ یوکرین کے خارکیف کے علاقے کے گورنر نے منگل کو کہا کہ علاقائی دارالحکومت پر روسی حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیر کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ یوکرین کو ہتھیاروں کی بروقت فراہمی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ کیف کے دورے کے دوران اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے مدد جاری ہے اور یہ کہ اتحادی یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ فلپائن نے منگل کے روز چین کے ساحلی محافظوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جنوبی بحیرہ چین کے ایک متنازع علاقے میں اس کے ایک جہاز کو ہراساں کیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ فلپینی کوسٹ گارڈز نے کہا کہ اس کے 2 جہاز اسکاربورو شول پر کھڑے تھے
جو بحیرہ جنوبی چین میں ایک اہم میدانی جنگ ہے، ان میں سے ایک کو چینی کوسٹ گارڈ کے 2 بحری جہازوں کی طرف سے واٹر کینن کے استعمال سے نقصان پہنچا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فلپینی ماہی گیروں کی حمایت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جائز کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے چینی کوسٹ گارڈز کا کہنا تھا کہ اس نے فلپائن کے 2 بحری جہازوں کو متنازع علاقے سے باہر نکالا، جس کی مینیلا تردید کرتا ہے۔ کینیا میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے اہم شاہراہ بھی منقطع ہو گئی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر سیلاب کا الزام ایک ڈیم کے ٹوٹنے پر لگایا، لیکن کاؤنٹی نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ پانی کی جس بڑی مقدار کی وجہ سے سیلاب آیا وہ ایک ریلوے سرنگ میں بھرا ہوا تھا۔ کینیا میں مارچ سے جاری بارشوں کی وجہ سے سیلاب میں اب تک کم از کم 169 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق بھارت کی ریاست کیرالہ میں ہیٹ اسٹروک سے کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک بڑھ گیا ہے۔ درجہ حرارت 107 ڈگری فahrenheit تک پہنچ گیا ہے، جو معمول سے تقریباً 5.5 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اپریل اور جون کے درمیان معمول سے زیادہ ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بوم نے T20 کرکٹ ورلڈ کپ سن 2024 کے آغاز سے قبل پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم سے اظہار یکجہتی کے لیے کھلاڑیوں سے گزشتہ رات سفارت خانے میں ایک تقریب میں ملاقات کی اور ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے قبل ان کی حوصلہ افزائی کی۔ رواں سال جون میں پہلی بار T20 کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کرتے ہوئے امریکہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ کھیل کا جوش دوبالا کرنے کے حوالے سے یہ خبر یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ایک ہی گروپ میں شامل کیے گئے ہیں اور دونوں ممالک 6 جون کو ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میچ میں مد مقابل ہوں گے، جس کا سب کو بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر بام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔